अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ एक नई किस्त के साथ। हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है प्लीज़ बताया करें, और उससे जो है वो मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं रेगुलरली आप तक नई एपिसोड लेके आ सकूं। तो जी गुजारिश यही करूंगी कि जिनको वॉइस ओवर सुनना है वो वॉइस ओवर के साथ वीडियो एंजॉय करें, जो नहीं सुनना चाहते वो बेशक म्यूट कर लें और वीडियो को एंजॉय करें। स्पीड अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे करिएगा, ठीक है। और सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश मान लिया करें कि कमेंट में बता दिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। तो जी अब हम अपनी किस की तरफ चलते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और कोशिश किया करें कि आपकी ज़ात से किसी को भी कोई किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचे। और ठीक हो गया तो जी अब चलते हैं अपनी किस की तरफ। किस्त नंबर 4। नावल का नाम है कुर्बे यार। फ़ोन तो कर दिया है, मना कर रही थी लेकिन मैंने डांट के कहा तो फिर आने को रजामंद हुई है। आप ऐसा करें उसे जाकर लिए आइए, क्योंकि कह रही थी कि इसवंत कोचिंग से देर से आता है। किसके साथ आएगी? अब वो चाय कपों में निकालने लगी थी। फिर ठीक है ऐसा करना अरीब, तुम रात को 10 बजे तक आ जाओ, मैं उसे ले आऊँगा। यार ख्याल से पप्पू को नहीं पता चले कि मैंने उसे बुलाने को कहा है। उसे डर भी लग रहा था, फिर वैसे ही इसकी रिजर्व तबीयत थी, ऐसे काम वो करता नहीं था मगर बीजाम की वजह से वो मजबूर हुआ था। अरीब भाई जाने की क्या ज़रूरत है, खाना खा के जाइएगा। भाभी अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है क्योंकि आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, अम्मी से भी कुछ नहीं कहा था, सीधा यहाँ आ गया हूँ। प्लेट उसने टेबल पर रखी और चाय का कप उठाकर जल्दी जल्दी घूंट अंदर उतारने लगा। अरीब भाई आप भी छोटे मामू से कहते ना, मुझे तो अभी करनी है शादी। सोच ले अगर हुरैम नहीं मानी तेरे समझाने के बावजूद भी तो। आहत को डर भी था क्योंकि जैसा कि सभी जानते थे कि जरी बेगम की कतई मर्जी नहीं है, ये इसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है मुझे। यार तू मुझे पहले ही बता दे क्या करेगा। आहद राजदारी से सरगोशी में पूछने लगा। जरमिश की हंसी छूट गई, वो दोनों ही जुज़बुज़ से हो गए। ज़िंदगी में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझ पर यह वक्त भी आएगा। अरीब खुद पर ही अफसोस करने लगा, यार क्या करें, जरी मामी ने पूरे ख़ानदान को खिला कर रखा हुआ है, हुरैन बेचारी जाए तो जाए कहाँ। वो भी अफसोस जाहिर करने लगा। जरमिश को रयान के रोने की आवाज़ आई जो वो फरहीना को देकर आई थी, से जाना ही पड़ा। पता है मुझसे बीजान का रोना नहीं देखा जा रहा है। महज तो बीजान की वजह से इससे बात करना चाह रहा है, आहद ने वजह जानना चाहिए। जी हाँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसा शादी वादी का, आराम से ज़िंदगी गुजर रही है। वो जैसे तब ही गया। हाँ मुझे कौन सा था, बस समझो कि हमारी वालदा को जल्दी थी कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारे साथ ये मामला तो नहीं था कि बचपन से रिश्ता लगा हो। जरमिश भाभी पुप्पा जी के दोस्त की बेटी थी, पुप्पो को पसंद आ गई और हो गई शादी। वो बोला मैं तो सख्त खिलाफ हूँ बचपन के रिश्ते तय किए जाने पर। आहद ने कहा। अरीब ने सर हिलाया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि बीजान को तुम में क्या खूबी नजर आई कि हुरैन जैसी मासूम प्यारी सी लड़की को मंसूब किया। ये तुम एतराज़ कर रहे हो या ये हैरानगी जाहिर कर रहे हो? अरीब ने टून तीखे किए मुक्का लहराया। वो वो यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम शादी करके भी चेंज हो, तुम्हारे मूड का एक ही मौसम होता है। एक तो मैं परेशान हूँ, तुम ये फजूल हाँकने लगे, ये नहीं कि मुझे तसल्ली दो। वो कप सोसर में रख कर खड़ा हुआ। तसल्ली तुम्हें उस दिन दूंगा जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। आहत का लहजा मानी खेज और शरारती सा था। अरीब ने उसके 2-3 मुक्के पुश्त पर झाड़ दिए। आहत उसे छेड़ के मज़े लेता था और जवाब में अरीब उसकी खूब दुर्गत बनाता था। यार घर में मेरी बीवी है, लिहाज कर ले। आहद हंस रहा था। अभी तो जा रहा हूँ, रात को आऊँगा। वो अपनी गाड़ी की चाबियाँ पॉकेट से निकालता हुआ जाने लगा। आहद सीधा होकर खड़ा हो गया। रात को क्यों आओगे? ज़्यादा बकवास नहीं करना, मुझे तो जानता है अगर यहाँ भाभी आ भी जाएंगी, मैं उनके सामने भी तेरी हड्डी पसली तोड़ता रहूँगा। अरीब ने गोया वार्निंग दी थी। आहद ने खुलकर कह कहा लगाया था। क्या काम पड़ गया जरमिश को तुमसे? जरी बेगम को तो हमेशा एतराज़ ही होता था, इनकी तरफ से जाने के लिए दोनों ही तैयार खड़ी थी।
امی وہ بھابھی کہہ رہی تھی کہ ریان کی برتھ ڈے آنے والی ہے، وہ بس شاپنگ وغیرہ کا کہہ رہی تھی۔ حورین نے کچھ گھبراتے جھجکتے ہوئے کہا، اگر جانا تھا تو کل صبح جاتی، اس ٹائم جانے کی کیا تک ہے؟ وہ کچن سے اپنے لیے چائے کا کپ لیے نکلی تھی۔ امی کل تو سنڈے ہے، ہم شام تک آ جائیں گے، اتنے وقت سے ہم ان سے ملے بھی نہیں۔ مرال نے منہ بسورا۔ زہر بیگم کی تنقیدی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا، جو پنک کاٹن کی امبرائڈری کے لباس میں سادہ سی کھڑی تھی۔ ان کی یہ دونوں ہی بیٹیاں میک اپ کے نام پر لپسٹک تک نہیں لگاتی تھی، اور نہ انہوں نے کبھی کہا ہی تھا کہ کچھ سج سور کے جایا کریں۔ زرمش خود کیوں نہیں آ گئی؟ وہ تو اعتراضات کے نقطے نکالے جا رہی تھی۔ حورین کو ان کا ایسا روکھا اور سرد انداز بہت رلاتا بھی تھا، مگر وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر امی آپ پسند نہیں کر رہی ہیں تو ہم فون پہ منع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ڈور بیل ہوئی تو اسون لاؤنج سے نکل کر گیٹ کھولنے چلا گیا۔ آپا، آخت بھائی آ گئے ہیں۔ اسون کارڈ پورچ سے ہی نعرہ بلند ہوا۔ اسون کا پورچ سے ہی نعرہ بلند ہوا۔ آخت ہنستا مسکراتا اندر آیا۔ آتے ہی زری بیگم کو زوردار پرجوش سلام کیا تھا۔ زری بیگم جذبت سی ہو گئی تھی۔ اور مامی ٹھیک ٹھاک؟ کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا، مگر جانے کیوں زری بیگم کو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ ہر کوئی ان پر تنصیح کر رہا ہے۔ سب ٹھیک ہے، اور تم سناؤ، گھر میں سب خیریت تو ہے؟ حورین اور مرال پہلو بدل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چہرے کو فریش ہی رکھا تھا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ کچھ دیر پہلے کیا ماحول تھا۔ سب فرسٹ کلاس ہیں، زرمش نے بلایا ہے، اور مامی میں انہیں کل چھوڑ جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی کھڑا بھی ہو گیا۔ آہت بھائی بیٹھیے تو اسون پھر سے کولڈ ڈرنک لے آیا تھا۔ پھر کبھی بیٹھوں گا، اور ہاں مامی، امی نے کہلوایا ہے کہ کس دن چکر تو لگائیں۔ آؤں گی، ذرا مصروفیت کم ہو گئی تو وہ ایک اپنی اس نند سے ہی ذرا خوش دلی سے ملتی تھی، ورنہ تو سسرال میں جانا انہیں ہمیشہ ناگوار گزرتا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر چلا آیا تھا۔ سارے رستے حورین تو خاموش رہی، البتہ مرال پور رستے عقل سے باتیں ہی کرتی آئی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تھی، نگین پھپھو نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ زرمش کی کچھ حورین سے فرینڈشپ بھی تھی، وہ بھی زرمش کی شادی کے بعد ہی ہوئی تھی۔ فرحینہ چھوٹی تھی، اس کی اگر بنتی تھی تو مرال سے بنتی تھی۔ ابھی بھی آتے ہی فرحینہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش سی کیوں ہو؟ زرمش کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، اور ڈشز میں بھی وہ چائنیز بنا رہی تھی، کیونکہ عریب کو چائنیز رائس اور اسپیگٹی بہت پسند تھی۔ احد نے خاص فرمائش سے یہ بنوایا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ دھانی کاٹن پر امبرائڈری دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی، لمبے سلکی بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی میں اتنی سادہ اور پروقار لگتی تھی کہ زرمش تو رشک ہی کرتی تھی۔ ارے بھائی، ابھی کتنی دیر ہے اور کھانے میں عریب آ گیا ہے؟ کچن کی چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کہا۔ حورین تو گڑبڑا ہی گئی، دل دھک دھک کرنے لگا، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، عریب سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ تیار ہی ہے، میں ٹیبل پر برتن لگواتی ہوں۔ وہ سنک کا نل بند کر کے ایپرن سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ پلیز حورین، تم ذرا فرحینہ کو تو بلاؤ، وہ کھانا لگوا دے گی۔ وہ بھابھی، وہ عریب کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے خبر تھی عریب کو بھی اس کے انکار کی وجہ پتہ چل گئی ہوگی۔ ارے حورین، عریب بھائی لاؤنج میں ہوں گے، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ حیرانگی ظاہر کرنے لگی، جبکہ حورین تو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ میں ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں۔ ارے لڑکی، تمہارا بنے گا کیا؟ سوچتی ہوں کہ جب تمہاری باقاعدہ عریب بھائی سے شادی ہو جائے گی تو جب بھی ان سے ایسے ہی گھبراؤ گی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے گویا ہوئی۔ پلیز بھابھی، آپ ہر وقت مذاق مت کیا کریں۔ وہ برا مان کے گویا ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، ایک بات تھی، دل میں آئی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ ہینڈل بند کر کے کچن سے باہر آنے لگی تھی۔ حورین کچن میں ہی جم کر رہ گئی تھی۔ فرحینہ آ گئی تو اس نے مرال کو ساتھ لگا کر کھانا لگوایا۔ پھپھا جان بھی آ گئے تھے، سب ہی ساتھ کھانا کھا رہے تھے، مگر حورین بہت جھجک رہی تھی۔ پھپھو نے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ عریب نے بھولے سے بھی اس پر نگاہ نہ ڈالی تھی۔ حورین نے زبردستی ہی کھانا کھایا تھا۔ چائے چلے گی؟ آہد نے عریب سے پوچھا، جو کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ چائے رہنے دو، جو مجھے کام ہے وہ کرنے دو۔ یار، زبردستی تم نے کھانے پر رکھا، دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاصا بیزار اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ اچھا، اتنا بھی بیزار نہ ہو، تم اٹھو اور ایسا کرو، گیسٹ روم میں چلے جاؤ، وہاں آسانی سے بات بھی کر سکتے ہو۔ امی اور ابو تو اپنے کمرے میں ہیں، بے فکر ہو کر بات ہوگی۔
وہ کچھ سوچ کر سے جگہ کا تعین کر کے بتانے لگا، دیکھو جلدی بلاؤ اس سے، مجھے گھر جانا ہے، 11 بج رہے ہیں۔ احد نے کوریڈور سے آگے کے ڈور سے گزر کر مڑ گیا۔ ارے لڑکی، جلدی سے ادھر آؤ۔ احد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور خاصے باروب انداز میں کہا۔ وہ ریان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کہاں؟ حورین جیسے سمجھی ہی نہیں۔ زرمش کے ہونٹ پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حورین کو اپنے بیڈ روم میں ہی لے آئی تھی۔ احد اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا باہر لے آیا۔ وہ حیران و پریشان سی تھی کہ وہ لے جا کہاں رہا ہے۔ اس نے اگر گیسٹ روم کا دروازہ کھولا اور اندر لے آیا۔ اریب کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ حورین اسے دیکھ کر تو بکھلا ہی گئی، یعنی کہ یہ سب اس کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ اریب آرام سے بات کرنا اور فکر نہیں کرنا کہ یہاں کوئی آئے گا۔ احد بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ تو غصے میں ہی آ گئی۔ دیکھو لڑکی، امیدیں اچھی رکھو۔ اس وقت میں تمہارے لیے اتنا فکر مند ہو رہا ہوں جتنا ایک بھائی اپنی بہن کے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ حورین نے بھی پشت کمائی جانے کے لیے، مگر اس کی کلائی اریب کے مضبوط پرحدت ہاتھ میں آ چکی تھی۔ وہ جھٹکا کھا کے رہ گئی، جس سے سینے میں بجلی دوڑ گئی۔ دل لگتا تھا کہ پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ تم میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی ہو۔ کیسی بات؟ وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ اپنی کلائی اس کی گریپ سے چھڑائی۔ اریب اس کے سامنے سراپا سوال بن گیا تھا۔ بلو پرنٹڈ پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں وہ اتنا مزمحل اور گھسایا ہوا لگ رہا تھا کہ حورین نے نگاہ ہی جھکا لی۔ مجھے یہ بتا دو کہ تم نے آخر کب تک کی مہلت مانگی ہے کہ شادی نہیں کرو گی؟ جب تک امی اور آپ کے گھر والوں میں صلح نہیں ہو جاتی۔ لہجے کو مضبوط اور پر اعتماد بنایا۔ تم شادی لگتا ہے کرنا ہی نہیں چاہتی ہو، تبھی ایسی شرط رکھ رہی ہو۔ یہ شرط نہیں ہے، میں ایسا چاہتی ہوں۔ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، مگر اریب کی گہری اور سحر انگیز آنکھیں اس پر تھیں۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ بی جان کو کتنا ارمان ہے ہم دونوں کی شادی کا؟ میں بی جان کو سمجھا لوں گی، کچھ انتظار کر لیں۔ اسے بولتے ہوئے حیا سی آنے لگی، کیونکہ دونوں میں ایسی بے تکلفی کبھی رہی ہی نہیں تھی کہ وہ مستقبل کی پلاننگ کرتے۔ حورین، تم کتنا انتظار کرواؤ گی؟ مجھے کیا اندازہ نہیں ہے کہ زری چچی کبھی مانے گی بھی نہیں؟ مجھے لیکن اندازہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایک دن وہ مانے گی۔ اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا ہر حال کہتی تھی۔ اسے کبھی امید تھی کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تم ناممکن بات کر رہی ہو۔ میں ناممکن کو ہی ممکن بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے نگاہ اٹھائی۔ بی جان کا بھی خیال نہیں تمہیں؟ انہی کا ہی خیال ہے مجھے، ترقی بہ ترقی بولی، لیکن مجھے تمہاری ایسی کسی بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ وہ بی جان کا رونا دھونا روز ہی دیکھ رہا تھا، جب بھی تو اس سے بات کرنے کے لیے سوچا تھا۔ اگر آپ کو شادی کی اتنی جلدی ہے تو آپ اپنی پسند سے کسی بھی لڑکی سے کر لیں۔ حورین، سوچ سمجھ کر بولو کہ کیا بول رہی ہو۔ وہ تو بھنا گیا۔ سوچ سمجھ تو میں رہی ہوں، آپ یہ سوچ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس لیے اس کا یہی حل ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیں۔ اس نے بغیر جھجک اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، وہ خود بھی حیران تھی۔ اگر مجھے کہیں اور شادی کرنی ہوتی نا تو پاکستان لوٹ کے نہیں آتا۔ کون روک رہا ہے؟ چلے جائیے دوبارہ۔ اتنی روکھی اور روڈ ہو رہی تھی، اریب کو افسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں خاصا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم میری سوچ کے برعکس نکلی ہو۔ میں نے بھی آپ کو بہت کچھ سمجھا تھا۔ لہجہ دھواں دھواں ہو گیا۔ حورین، آج کے بعد تم ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، تم نے جو کچھ سوچ کے شادی کو ملتوی کیا ہے، اس کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ میں اب تم سے شادی نہیں کروں گا۔ جب تم کہو گے تمہارے پاس یہی مہلت ہے، ابھی تو پھر کبھی نہیں۔ وہ اتنا روڈ اور سرد مہر بن گیا کہ حورین تو حیران رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پہلے تو ایک ہی پریشانی تھی کہ امی ناراض تھی اس سے، اب تو یہ بھی ناراض ہو گیا تھا۔ پلیز آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ روحانی سی ہو گئی۔ اب کوئی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ میں شادی صرف بی جان کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ایسا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ نہ یہ رشتہ مجھ سے پوچھ کے طے کیا گیا تھا۔ وہ پشت پھیر کر جانے لگا۔ حورین کو تو لگا اس کی دنیا ہی ڈول گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت روئی تھی۔ زرمش چلی آئی تھی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کی بات سمجھ لی ہوگی۔ زرمش بھابھی، آپ ہی بتائیے کہ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ میری شادی پر امی راضی نہیں ہیں، کیسے اپنی ماں کو اگنور کر دوں؟
اچھا اچھا، رو نہیں، تمہارے آخد بھائی اریب بھائی سے بات کریں گے۔ اسے تسلی دی۔ بھابھی وہاں بی جان کے گھر سب کو پتہ چل جائے گا، وہ سب کو بتا دیں گے، اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اریب بھائی نہیں بتائیں گے، اس کا مجھے اندازہ ہے، باقی معلومات میں تمہیں دوں گی، پلیز اب خاموش ہو جاؤ، اگر امی آ گئی نا وہ پوچھیں گی تم سے پھر۔ زرمش نے ٹیشو باکس اٹھا کے اس کے آگے کیا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اریب کی باتوں نے اسے کافی دکھ دیا تھا، بچپن کا رشتہ دل کے رشتے میں ڈھل گیا تھا، کیسے اگنور کر دیتی۔ اس نے حرین کو تو کہہ دیا تھا مگر اس کے دل پر بوجھ پڑ گیا تھا، پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ تو دوسرے دن سنڈے تھا تو وہ دیر تک سو بھی گیا تھا، ورنہ تو سارا دن اس کا آفس میں بھی بھوجل گزرنا تھا۔ 11 بجے اٹھا تھا، ناشتے کے بعد لاؤنج میں آ گیا اور سپورٹس چینل لگا کے بیٹھ گیا۔ امی اور چچی بھی وہیں بیٹھی تھی، دونوں جانے کیا باتیں کر رہی تھی، وہ بھی چپکے اریب گاہے بگاہے ان پر امی اور چچی بھی وہیں بیٹھی تھی، دونوں جانے کیا باتیں کر رہی تھی، وہ بھی چھپکے چھپکے میں۔ اریب گاہے بگاہے ان پر نگاہ بھی ڈال دیتا تھا، ساتھ کی رگی ظرافت ہر وقت پھڑکنے کو تیار رہتی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر آیا اور امی چچی کے قریب کان لے آتا ان کے کانوں میں چیخا تھا، کیا بدتمیزی ہے سعد! نگت کو ہمیشہ اس کی الٹی سیدھی حرکتیں بری لگتی تھیں۔ امی، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے سے جانے آہستہ آہستہ کیا باتیں کر رہی ہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ انہوں نے ساتھ کے دھپ بھی لگا دی۔ بھائی جان آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں، کچھ سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ اس نے سوچوں میں گم اریب کو مخاطب کیا، وہ چونک گیا، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اریب پر بھی نگاہ ڈالی، یہ تو آپ کو لگ رہا ہے، کیا پتہ بھائی جان آپ دونوں کی باتیں سن رہے ہوں، شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مسکرا کے آنکھیں گھمائی۔ بیٹھا وہ اریب کے سامنے ہی تھا۔ یہ تو تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں باتیں سن رہا ہوں۔ اریب نے ٹی وی کی آواز دھیمی کی۔ کیا بات ہے بھائی جان، صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کچھ خاموش سے ہیں، تمہاری طرح اس کی فضول بک بک کی عادت نہیں ہے۔ ایک تو امی آپ میری ہر بات کو بک بک ہی کہتی ہیں۔ وہ منہ بسوڑنے لگا۔ سعد بھائی رافع سے پکارتا ہوا چلا آیا تھا۔ بڑے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے کچھ مسکرا کے گویا اسے چڑھایا تھا، مگر کیوں؟ وہ کچھ چونک سا گیا۔ فرزند شاہ کی گھمبیر اور گفتار آواز پر سب چونک گئے۔ سعد تو بت بن کے کھڑا ہو گیا۔ جی ابو، رات کو کتنے بجے گھر آئے تھے؟ جی وہ سعد کی سٹی گم ہو گئی، صبح سے سے بچتا پھر رہا تھا تاکہ ابو اس کی شامت نہ بلائیں، مگر اس کی بچت کب تک ہوتی؟ 11 بجے تک آ گیا تھا، سر کھجانے کے ساتھ کچھ منمنایا۔ جھوٹ نہیں بولو، 11:30 پر اریب آیا تھا، تم جب بھی نہیں آئے تھے۔ وہ تیز لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگے اور وہ شرمندہ سے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ اریب کو ہنسی آ رہی تھی، امی اور چچی کچھ ڈر سے گئے تھی۔ وہ میں آ گیا تھا، بھائی جان سے پوچھ لیں۔ میں اس سے کیوں پوچھوں، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو خاصے برہم ہو رہے تھے۔ اب وہ سیچرڈے تھا تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے دوستوں میں کچھ وقت گزاروں۔ وہ بھی الٹا غصہ ہی دکھانے لگا۔ تمہاری اور علمان کی حرکتیں خاصی مشکوک ہو رہی ہیں، کان کھول کر سن لو، اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی خبر ملی نہ گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کیا مطلب الٹی سیدھی حرکت سے؟ وہ برا ہی ماننے لگا۔ ابو معاف کر دیں، میں اسے سمجھا لوں گا۔ اریب کو ساتھ پر ترس آنے لگا جو کچھ روحان سا اور پریشان سا بھی لگ رہا تھا۔ تم کیا سمجھا لو گے، 2 سال سے اس کی یہی حرکتیں ہیں، وہ تو میں ذرا اس پر نظر رکھتا ہوں تو گھر جلدی بھی آ جاتا ہے۔ ابو سعد بچہ ہے، تم چپ کرو، کیا اس کی طرف داری کر رہے ہو؟ انہوں نے اریب کو بھی ڈانٹ دیا، وہ بھی خسیانہ ہو گیا۔ سعد نے جب دیکھا کہ ابو کا توپوں کا رخ اریب کی طرف ہو گیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ سعد، لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم نے اگلے ہفتے پھر یہی حرکت کی نا، پھر میں کان سے پکڑ کر نکال باہر کروں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے چلے گئے۔ سعد نے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اریب نے اس کا جائزہ لیا، دھڑ سے وہ صوفے پر بیٹھا بھی نے خاص سے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اریب اسے سمجھا دو، اگر باپ کا ذرا بھی اسے ڈر ہے تو اتنی دیر تک باہر نہ رہا کرے۔ امی کو خود اس کی حرکتیں اور عادتیں سخت ناگوار گزرتی تھی، اس پر فرزند شاہ کی ڈانٹ سے انہیں بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، ویکینڈ تو مجھے اپنی مرضی سے گزارنے دیا کریں۔ وہ منہ بنانے لگا۔ بیوقوف، یہ کون کہہ رہا ہے تم ویکینڈ نہ گزارو، مگر یار ذرا ٹائم کا خیال کر لیا کرو۔ اتنے بڑے 6 فٹے کو اگر ابو کہیں گے مرغا بنے تو اچھا لگے گا؟ اریب نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اس پر بڑے ابو کہہ دیں انڈا دو، بتائیے کتنا برا لگے گا؟ رافع کی برجستگی بے موقع ہی ہوئی تھی، سعد کی اور اس کی تو ویسے ہی کم بنتی تھی۔ رافع، تمیز سے وہ بڑا ہے تم سے، زمینہ خاتون نے سرزنش کیا جو خفیف سا ہو گیا تھا۔ یہ تو جیسے بہت تمیز سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔
پوری بیجے مالو ہے لگائی بجائی کرتے ہیں، ایسے سال سے لگ پرخاش تھی جو چچا جان سے اسے ڈانٹ پڑوا کر حساب برابر کرتا تھا۔ بڑی امی آپ کو بی جان بلا رہی ہیں۔ یمنا انہیں بلانے چلی آئی تھی۔ نگہت بیگم اور زبینہ خاتون نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حریم نے بھی پرسوچ نگاہ اٹھائی۔ بی جان ضرور وہی پوچھیں گی کہ بہزاد نے کیا جواب دیا ہے۔ امی آپ نے بی جان کو بتایا نہیں کہ حریم کی مرضی کیا ہے؟ عریب کو حیرانگی بھی ہوئی کہ ان سے ابھی تک چھپایا ہوا تھا۔ ارے بیٹا کیسے بتا دیں، وہ تو رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ نگہت بیگم فکرمند لہجے میں گویا ہوئی پھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ جو بات ہے آپ ان کو بتائیے۔ تو عریب بضد ہوا تھا۔ کیسے بتا دیں، جتنا انہیں ارمان تمہارا اور حریم کی شادی کا ہے، شاید ہی اپنے کسی بیٹے کی شادی پر ہوا ہو۔ وہ جھٹ بولی۔ لیکن امی بھائی جان کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، وہ تو آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ صاحب نے بھی تائید کی۔ آس لگانا بیکار ہے، آپ ساری بات بتائیے انہیں۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، بہزاد آئے گا اس سے کہوں گی بہت تسلی دے انہیں۔ بی جان کی بگڑتی حالت کا بھی اندازہ تھا۔ عریب لب بھیج کے رہ گیا۔ صاحب بھی وہاں سے کھسک لیا۔ اب وہ وہاں تنہا تھا۔ اسے اتنا غصہ تو کبھی نہیں آتا تھا جتنا اب آ رہا تھا حورین پر، جو صرف اپنی امی کا سوچ رہی تھی۔ بی جان کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ کیا کیا ارمان دل میں رکھے ہوئے تھی۔ اس نے ابھی تک کسی کو اپنی اور حریم کی گفتگو کے متعلق احد اور زرمش کو بتانے کو منع کیا تھا۔ عریب سے بات کرنے کے بعد وہ اتنی ٹینشن میں آ گئی تھی کہ اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں، لگ رہا تھا کہ اڑ گئی ہوں۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ عریب نے کہیں گھر میں سب کو نہ بتایا ہو۔ اگر بی جان کو پتہ چل گیا تو وہ اور ہی رو رو کر اپنی حالت خراب کر لیں گی۔ حالانکہ بہزاد نے تو بڑے ابو کو کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ مہینے رک جائیں۔ کب سے وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی، میرال بے خبر سو رہی تھی، کیونکہ وہ 12 بجے سو جاتی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا بھی ہوتا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے الارم سیٹ پر نگاہ دوڑائی۔ 12:20 ہو رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا عریب سے یہ ضرور پوچھے کہ اس نے گھر میں کسی کو بتایا تو نہیں ہے۔ وہ ٹیلی فون کا کارڈلیس اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ اگر گھر کے نمبر پر کیا تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، عریب سے پھر بھی بات نہیں ہو سکے گی۔ کارڈلیس واپس رکھا اور اسفند کے روم میں چلی آئی کہ اس کے سیل سے ہی عریب کے سیل پر فون کر لے گی۔ خیریت آپ بھی؟ اسفند کمپیوٹر پر بیٹھا کام کر رہا تھا، اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اسفند اپنا سیل دو گی، مجھے کال کرنی ہے۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی اندر آئی تھی، پھر اسے رات کے پہر سیل مانگنا بھی عجیب لگ رہا تھا کہ جانے وہ کیا سوچے۔ سیل! وہ حیرانگی سے چونکا۔ مجھے آنے سے بات کرنی ہے نا، ان کا فون لگتا ہے خراب ہو گیا ہے۔ آپ بھی؟ اس ٹائم؟ وہ اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا جو بیڈ پر ڈال کے بھول گیا تھا۔ ارے تو کیا ہوا، ٹائم کا کیا ہے، آنی ویسے بھی دیر تک جاگتی ہیں۔ اس نے سیل اسفند سے لیا اور جلدی سے کمرے سے نکل آئی کہ دوبارہ سوالات نہ شروع کر دے۔ کمرے میں آتے ہی وہ دھڑ سے اپنی ایزی چیئر پر بیٹھی تھی۔ عریب کا نمبر تو اس میں فیڈ تھا ہی۔ جلدی فون بک میں چیک کیا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کال کر ڈالی۔ کچھ لمحوں میں ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، حریم نے خود جلدی سے کہہ دیا تاکہ اسفند نہ سمجھ لے۔ کون؟ دوسری جانب خاصی حیرانگی تھی۔ میں حرین بول رہی ہوں، ڈرتے جھجکتے ہوئے گویا ہوئی۔ خیریت؟ آپ کو کیا ایمرجنسی پڑ گئی کہ موبائل پر کال کی؟ وہ روکھا سا سرد مہر سا تفتیش کرنے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ ضروری۔ جو بھی بات کرنی ہے آپ کال بند کریں، میں آپ کے گھر کے نمبر پر کال کرتا ہوں۔ کیونکہ سیل اسفند کا یوز کر رہی ہو تم، اس کے پاس اتنا بیلنس نہیں ہوگا کہ تمہاری ضروری بات پوری کر سکیں۔ یہ کہہ کر عریب نے لائن کٹ کر دی۔ حرین کے تو بس سینے ہی چھوٹ گئے۔ موبائل سیٹ ٹیبل پر رکھا اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون سیٹ کے پاس آ گئی۔ پہلی بیل پر اٹھا لیا، کارڈلیس لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جی اب کہو، کیا رہ گیا ہے کہنے کو کہ تمہیں اتنی ارجنٹ کال کرنی پڑ گئی؟ وہ اسے اپنی ہفتگی دکھا رہا تھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ اس دن کی باتیں پلیز گھر میں کسی کو نہ بتائیے گا، یہ کہنا تھا نا؟ آگے کا جملہ عریب نے ادا کیا۔ حرین تو کنگ رہ گئی، یعنی وہ سبھی جانتا تھا اسے، اور سمجھ میں نہ آئی کہ آگے بات کیا کرے جب وہ سب بول چکا تھا۔ مس حرین، بہزاد شاہ، میں آپ کی طرح بیوقوفیاں نہیں کرتا۔ کیا بات کرنی ہے اور کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، سب سمجھتا ہوں۔ تیز لہجے میں جتایا۔ وہ لب بھیج کے رہ گئی۔ عریب کے لب و لہجے میں ناگواری بھی تھی۔ بی جان کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں میں۔ بہت پرواہ ہے نا تمہیں بی جان کی؟ جبھی اپنا فیصلہ سنا کے یہاں روانہ کر دیا ہمیں اپنا لیٹر۔ وہ پھر بولا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ جنہوں نے یہ رشتہ طے کیا ہے وہ سب غلط ہیں، کیونکہ عقل تو آپ ہی رکھتی ہیں، باقی سارے تو گھاس چرنے گئے ہیں۔ عریب کو بھی آج سنانے کا موقع مل گیا۔
یاد رکھنا حورین، لاکھ تم چاہو اور چاہو میں شادی نہ اب کبھی نہیں کروں گا۔ پلیز آپ میری بات سمجھیں تو، تم زیادہ عقل مند ہو، تم سمجھو، میرا دماغ اتنا فضول نہیں کہ تمہاری بے فضول باتوں کو سمجھتا رہوں۔ لیکن حورین یہ تم یاد رکھنا، اگر بی جان کو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ چیخا ورنہ کبھی کسی پر غصہ تک نہیں کرتا تھا۔ حورین ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ فون وہ بند کر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں موتی آ گئے تھے۔ کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی تھی، لب کاٹنے لگی۔ وہ آخر کرے تو کیا کرے، اپنی ماں کو اگنور کرے یا بی جان کو اگنور کرے؟ وہ اس جگہ پر پھنس گئی تھی، کسی سے کہتی بھی کیا، الٹا اسے ہی سننے کو ملنا تھا۔ مگر اس نے اپنے اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگی تھی کہ حالات اس کے حق میں کر دے۔ میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، اپنے آپ کو زیادہ ہی عقلمند سمجھتی ہے۔ اریم نے ریسیور کریڈر پر زور سے پٹکا تھا اور اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے۔ ذہن اس وقت صرف اسے ہی سوچ رہا تھا جو دل کے وانوں میں بچپن سے بسی تھی۔ صرف ایک بار مجھے یہ تو کہتی کہ میں اور آپ مل کر ساری فیملی کو جوڑ لیں گے، لیکن تم نے خود ہی فیصلہ کیا۔ میری ذرا بھی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں۔ وہ خود سے ہم کلام تھا، نیم دراز بیڈ پر تھا۔ فون کی بیل ہوئی تو اس کی ساری خصیات بیدار ہوئیں۔ سی ایل آئی پر نمبر دیکھا تو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یس عریب اسپیکنگ کہہ کر کچھ سرد سا بنا یس عریب اسپیکنگ لہجے کو کچھ سرد سا بنایا۔ میں حورین بول رہی ہوں۔ ڈری سہمی اور جھجکتی ہوئی آواز ایئر پیس سے نکلی تھی۔ خیریت، اب کون سا فیصلہ سنانا ہے؟ طنز سے باز نہ آیا۔ بی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ او مائی گاڈ حورین، اتنی رات کو تم بی جان کی خیریت پوچھنا مجھ سے ہی مناسب سمجھا؟ اور لوگوں سے نہیں پوچھ سکتی ہو؟ جھنجھلائی ہوئی آواز میں گویا ہوا تھا۔ جی وہ میں پوچھ سکتی تھی، مگر پھر سنو، اگر بی جان کی اتنی فکر ہے تو اپنے فیصلے مسلط کر کے بار بار یہ کیوں چیک کر رہی ہو کہ میرا موڈ کیسا ہے؟ وہ تو جیسے ہر بات سے ہی آگاہ تھا۔ جی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ کہہ کر لائن ہی کٹ کر دی۔ بیوقوف لڑکی، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اب فکر بھی ہے۔ وہ بڑبڑاتا اٹھا، لائٹ آف کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح 8 بجے اٹھنا تھا۔ دوسرے دن بھی حسب معمول فریش چہرے کے ساتھ اٹھا، نک سک تیار، بلیو پینٹ پر اسکائی بلیو کاٹن کی شرٹ پہنے ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ ناشتہ اور اخبار ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ریت، تمہاری بیجیں تمہاری شادی کے متعلق ہی پوچھی جا رہی ہیں، بیٹا تم انہیں تھوڑا سمجھا دو۔ نکھت بیگم نے اس کے کپ میں گرم چائے ڈالی۔ اس نے اخبار سائڈ پر رکھا اور سر ہلا کر رہ گیا۔ جی اچھا۔ جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور بی جان کو سلام کرنے کے کمرے میں آ گیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر جیسے کھل ہی گئی۔ السلام علیکم بی جان، مسکرا کر سلام کیا۔ بی جان نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ جیتا رہے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، دل سے دعائیں دی ڈالی۔ یہ بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ ارے بیٹا طبیعت کا کیا ہے، میری زندگی کی ساتھی ہے، بس دعا ہے کہ اللہ محتاجی نہ دے۔ ارے اب تو فوراً اداس ہو جاتی ہے۔ اس نے بی جان کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر تھپکے تھے۔ یہ بہزاد پلٹ کے نہیں آیا، کب تک کرے گا شادی؟ وہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں تسلی دے تو کیسے دے۔ میرے بچوں کو اس گھر سے گئے 2 سال ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے بس گھر میں آ جائے۔ ان کے چہرے انداز میں بےتابی تھی، عریب لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ اگر انہیں تسلی اور اطمینان کے الفاظ کہے بھی تو کیسے، وہ رونے ہی لگتی تھی۔ زری نے میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ ارے اسے کاہے کی کمی کے ہنگاموں سے جھنجھلا کر ہی تو بہزاد خود الگ ہو گیا تھا۔ آئے دن کے زری نے میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ ارے اسے کاہے کی کمی تھی، آئے دن کے ہنگاموں سے جھنجھلا کے ہی تو بہزاد خود الگ ہو گیا تھا کہ وہ سب کو ہی تنگ کرتی تھی۔ بی جان کیا پتہ حورین بن کی طرح ہو، اور اگر اس نے بھی زری چچی کی طرح کیا کچھ تو؟ نہ میری بچی ایسی نہیں، وہ تو اتنی خاموش ہے کہ اپنے ماں کے آگے تک بھی کچھ کبھی زبان نہ چلائی۔ اور البتہ مرال اور رسمند کبھی ماں سے اڑ جاتے تھے۔ وہ جھٹ صفائی میں کہنے لگی، میری بچی تو اتنی شاکر ہے، کبھی منہ سے کسی بات کی شکایت نہیں کی۔ بی جان کے لہجے میں حورین کے لیے شہد ہی ٹپک رہا تھا اور اس لمحے عریب بس خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ اچھا اب اتنی فکر مند نہ ہوں، شادی بھی ہو ہی جائے گی۔ عریب کہیں تو کسی دوسری لڑکے کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا؟ دیکھ میری بچی، میری حورین بہت معصوم سی بچی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا۔ انہوں نے عریب کو گویا ڈپٹ کے ہی کہا تھا۔ ارے آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ وہ ان کی سادگی پر مسکرایا۔ جتنی دیر وہ بیٹھا یوں تسلیاں ہی دیتا رہا تھا، وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی لاڈلی چہیتی پوتی کیا کچھ پلان کر کے بیٹھی تھی۔ وہ تو صبر کے گھونٹ اندر اتار چکا تھا، اس کی فطرت بنا تھی
کہ کہ وہ کسی پر غصہ کرتا، لیکن کل جب وہ جس انتشار کا شکار تھا وہی جانتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ڈری سہمی نظر آئی تھی، مگر اب تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا، پر اعتماد پر یقین تھا۔ اسے اب حورین کو نخرے دکھانے کا دل چاہ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے فکر مند ہے تو اچھا ہے، کم از کم اسے اس کی پرواہ تو ہے۔ چلیں جی، قسط نمبر 4 بھی ہو گئی ہے کمپلیٹ، اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، پلیز بتائیے گا، اور سپورٹ اپنا شو کیا کریں۔ کافی محنت لگتی ہے لکھنے میں، ایڈٹ کرنے میں، پوسٹ کرنے میں، پھر ٹائم نکال کے وائس اوور کرنا ہوتا ہے، تو پلیز سپورٹ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اور ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ خدا حافظ۔